अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। कल हमने शहबाज शरीफ ने जो सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू दिया था उस पर तफसीली गुफ्तगू की थी। पार्टी में जो बयानिए की कन्फ्यूजन है उसके पार्टी के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत की। उसके अलावा अब देखते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बयान दिया 2018 के इंतखाबात से मुतालिक, उसके बाद हमने देखा कि नून लीग के अंदर से ही उनके बयानात पर रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट्स किए कल रात को। अपने ट्वीट्स में उनका कहना था कि ये जिद्दोजहद महज चंद सीटों के लिए नहीं है बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त समत में खड़े नजर आने के लिए है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इंतखाबात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जो शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात से मुतालिक बयान दिए थे उनकी उन्होंने तरदीद कर दी है। उनका कहना था कि उनसे ज़रूर पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब से कि उन्होंने 2018 का नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का बयान किस पैराए में दिया था। तो आज सबसे पहले सवाल इस तरह से रखेंगे कि 2018 में नून लीग को शिकस्त क्यों हुई। नवाज शरीफ ने सियासी मुसालहत के बारे में शहबाज शरीफ के ख्यालात की तरदीद कर दी है। शाहिद खाकान की जानिब से भी शहबाज शरीफ के बयान की तरदीद सामने आई है। अब शहबाज शरीफ के बयानात की मुसलसल तरदीद से उनकी जो पार्टी छोड़ने की अफवाहें हैं क्या वो सच हो पाएंगी? ऑप्शंस हैं हाँ या नहीं के। पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे हसन निसार साहब, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, रीमा उमर साहिबा भी हमें ज्वाइन करेंगी। भट्टी साहब सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, बताइएगा क्या खबर है आपके पास? मुसलसल तरदीद आ रही है शहबाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं 2018 के इंतखाबात से मुतालिक, क्या वो अफवाह दुरुस्त साबित हो सकती है जिसका जिक्र किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं लगती मुझे कि वो दुरुस्त साबित हो। वो पार्टी से निकल के कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये कोई तरदीद या नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया वो स्क्रिप्टेड था, एन गुड कॉप के मुताबिक था। नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया वो भी स्क्रिप्टेड है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बाकी सारे जो बयान दे रहे हैं वो भी स्क्रिप्टेड है। ये सारे एक स्क्रिप्ट के तहत आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी जो ड्यूटी है वो कर रहे हैं। हमारे साथ खुशकिस्मती से सुहेल वड़ाइच साहब मौजूद हैं। इन्होंने नवाज शरीफ साहब के जद्दा में भी इंटरव्यू किए, लंदन में भी कवर किया और भी दोस्तों ने किया। यही नवाज शरीफ साहब उस वक्त अपोजिशन में होते थे। जद्दोजहद महज कोई इक़्तिदार के लिए नहीं है, आइन शिकलों के लिए है और आइन शिकलों की गुलामी के लिए है। हम आएंगे तो फलां 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 कर देंगे, फलां फलां कर देंगे। और शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे होते थे, इस हमाम में हम सारे नंगे हैं, हमें सबको मिलकर, हम सारे आलाकार हैं, जब इक़्तिदार में हमें सबको मिलकर सारे इदारों को लेकर आगे चलना चाहिए। ये पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं। कर क्यों रहे हैं अब? पहला सवाल, चूंकि मफाहमत मज़ाहमत दोनों नाकाम हो गए हैं, दोनों ठुस हो गए हैं। 2023 का इलेक्शन आ रहा है, अफोर्ड नहीं कर सकते नवाज शरीफ साहब मफरूरी में मजीद 5 साल। मरियम अफोर्ड नहीं कर सकती जलसे जलूसों और रैलियों में मजीद 5 साल अपोजिशन। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज पेशियों जेलों में मजीद 5 साल नहीं अफोर्ड कर सकते। मजीद 5 साल ये सारा हाउस ऑफ शरीफ इक़्तिदार से बाहर अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्रस्ट्रेशन है, रस्ते बंद देखकर सब एक्टिव हुए हैं और जीबी आज़ाद कश्मीर सियालकोट हार कर ज़रा दिमाग हिले हुए हैं। पीडीएम गैर फाल हो चुका है और जो क्या कहते हैं पावरलेस होने के बाद पीडीएम के गुड कॉप बैड कॉप सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने मेहरबानी, उन्होंने 2 ट्वीट्स महंगाई पर किए, बेरोजगारी पर किए, गुर्बत पर किए। एवन फील्ड में रहकर, रोल्स राइस में सफ़र करके, डॉक्टर उनके पाकिस्तान में है नहीं, बच्चे गैर मुल्की, हमारी महंगाई पर उनका तड़पना, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि आखिरी बात करना चाहता हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि सियासत में मफाहमत या मज़ामत नहीं होती, असूल होते हैं। मैं इन सारों से पूछना चाहता हूं कि आपने जो मैं आप इन सारों से पूछना चाहता हूं, आपने जब बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिसाके जमहूरियत किया था और उसके बाद जब आप पाकिस्तान आ गए थे तो वो असूल किधर गए थे, क्यों नहीं निभाया था? फिर जब अब मेमो गेट में काला कोट कह रहे हैं ना कि माजी की बातों को दफन करके उनसे सबक सीख के आगे बढ़े। नहीं, कोई आगे उगे नहीं बढ़ना। इन्होंने 70 साल की उम्र में जो बंदा, उसकी नेचर बदल जाएगी, कोई फितरत बदल जाएगी, कोई खेत मिट्टी आगे बढ़ना। इन्होंने
اچھا میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے چلے گئے. سن لیجئے دو تین جملے رہ گئے, نہیں 2-3 جملے سن لیجئے گا پھر اس طرف سے. ڈان لیکس, پرویز رشید اور فاطمی صاحب کی قربانی دے دی, خود دینی چاہیے تھی. انٹرویو جب مشاہد اللہ مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے ان کو فارغ کر دیا. آئین شکنوں کو میں سزا دوں گا, یہ اس وقت بھی کہا. کارگل کمیشن بناؤں گا, کارگل کمیشن بناؤں گا. کارگل گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. نظریں جو ہیں وہ 2023 کے انتخابات پر ہیں. ماضی کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے. جی سارا شکریہ. اس سے آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے بہت کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 مختلف بیانیے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی پارٹی کے لوگ آ کے کچھ مان لیتے ہیں کہ 2 بیانیے ہیں, کچھ اس کو بہت ہی عجیب و غریب الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے پارٹی میں, بس مختلف رائے ہیں. لیکن یہ ماننا چاہیے کہ 2 مختلف سوچ ہیں پارٹی میں. لیکن یہ بات بھی ان کی درست ہے کہ جو فائنل فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا. تو اس میں اتنی مجھے زیادہ تشویش اس بات پہ ہے کہ ملک میں اتنے اور مسائل ہیں. ہم اتنے دنوں سے مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو بیانیے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ بالکل لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے, اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. دوسری طرف اس پہ اتنا ٹائم حکومت کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے لگ رہا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کہ مسلم لیگ نون کا جو ڈائریکشن ہے وہ یا ان کا نیریٹو ہے. مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی ہے بلا شبہ, یہ بڑی پارٹی ہے, لیکن پھر مانے نا اگر حکومت کی طرف سے خاص طور پہ, یا تو آپ مانیں کہ وہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اس کا 2023 اور پاکستان کی جو مستقبل ہے سیاسی اس میں بہت بڑا کردار رہے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ بالکل irrelevant ہو گئے, دوسری طرف آپ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں ایک پارٹی جو آپ کی نظر میں irrelevant ہے, اس کے 2 بیانیے ہو. تو یہ میرا خیال ہے حکومت جو ہے اس کا بھی دکھاتی ہے کہ کنسرنڈ وہ بھی ہیں, ان کو بھی معلوم ہے کہ نون لیگ irrelevant نہیں ہوئی. اور آخری بات دیکھیے, میری نظر میں مختلف بیانیے بھی شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے اپنا جو صافی صاحب کو انٹرویو دیا, صاف نظر آتا ہے کہ ان کی یہ سوچ جو ہے یہ آج کی نہیں ہے, کئی ان کی ہمیشہ سے یہی سوچ رہی ہے. اگر ان کی بات مانے تو کارگل کے بعد ہی جو ہے صلح ہو جانی چاہیے تھی, سب کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے تھا. اور اگر ان کی بات مانی جاتی تو پتہ نہیں پاکستان کا اس وقت کیا سیاست ہو رہی ہوتی اس ملک میں. تو ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. میرے لیے کانکریٹ ٹرمز میں بات کرنا زیادہ ضروری ہے, جو ہم کل بھی کر رہے تھے کہ 2023 کے لیے نون لیگ جو ہے وہ الیکشن ان کی کیمپین کس پہ فوکس کرے گی. اور میرا خیال ہے یہ 2 بیانیے جو ہیں یہ ساتھ بھی چل سکتے ہیں. میری نظر میں اس میں کوئی ڈیسائیڈ آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کیا آگے لے کے چلنا ہے. الیکشنز جو ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مختلف بیانیے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اہم بات یہ ہے جو کل بھی کر رہے تھے کہ نون لیگ کو پارٹی میں تھوڑی جان ڈالنے کی ضرورت ہے, مختلف سوشل موومنٹ کے ساتھ ملنے کی ضرورت ہے, ینگ بلڈ کی ضرورت ہے. ورنہ یہ 2 جو سوچ مختلف ہیں پارٹی میں یہ ساتھ چل سکتی ہیں. میرا نہیں خیال ابھی کوئی ڈیسیجن میکنگ ٹائم ہے, نہ ہی مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب کہیں جا رہے ہیں. اچھا, نہیں کہا آپ نے آپشن لیا ہے اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ دونوں بیانیے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں. سہیل صاحب, آپ سے بھی کل اس موضوع پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا ایک مزاحمتی بیانیہ ہوتا ہے, ایک مفاہمتی بیانیہ ہوتا ہے اور ایک انتخابی بیانیہ ہوتا ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک اصول پسندی کی سیاست ہوتی ہے. ایک تو آپ پہلے بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب کے بیانات کی تردید سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا پارٹی چھوڑنے کی جو افواہ ہے وہ سچ ثابت ہو سکتی ہے, اور یہ 2 بیانی جیسے کہ ریما نے بھی کہا یہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں 2023 کے انتخابات کو اگر ہم مد نظر رکھیں؟ میرا خیال ہے ایک تو شہباز شریف صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے اور اسی پارٹی میں رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے دونوں بھائیوں نے بڑی محنت سے یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے, اور دونوں میرا خیال ہے کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے دونوں بیانیے چلاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی مرضی کے خلاف ہے جو شہباز شریف بیانیاں چلاتے ہیں, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ 2 بیانیے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ اب الیکٹریٹ کو یا ووٹرز کو یہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نواز شریف فیملی کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ جب مصالحت کی بات کرنی ہو تو شہباز شریف صاحب کو آگے کر دیتے ہیں, جب جارحیت کی بات ہو, جب مزاحمت کی بات ہو تو نواز شریف صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے, مریم سامنے آ جاتی ہے, جلسے جلوسوں میں ان کی تقریریں ہو جاتی ہیں, تو یہ انہیں سوٹ کرتا ہے. لیکن اصل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو 2 بیانیے ہیں
ان کے درمیان جو فرق ہے وہ ووٹر کو سمجھ آ گیا ہے، اور ووٹر جو ہے وہ اب مزاحمتی بیانی کے حق میں تو جو ووٹر ہے وہ اس کو ووٹ دے گا، جو فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جو الیکشن میں ووٹ دیتا ہے. اس لیے میرا خیال کل بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ انہیں اب الیکٹورل اپنی جو بیانیاں ہے انتخابی بیانیاں بنانا چاہیے تاکہ الیکشن جیتیں گے تو پھر کوئی بات اپنی امپلیمنٹ کر سکیں. شہباز شریف میرا خیال ہے کہ الیکٹورل بیانیاں بنانے میں مدد کر سکتے کو، اور ان کے بیانیوں کو ملا کے ایک نیا بیانیہ بنایا جائے جو کہ ووٹر کو افیکٹ کرے، جو مستقبل کی بات کرے، جو آنے والی حکومت کی بات کرے، جو مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کرے. تو میرا خیال ہے اس طرح کا انہیں کوئی حکمت عملی بنا سکتے. ٹھیک ہے. حسن صاحب، آپ کون سی آپشن لیں گے؟ شہباز شریف کے بیانات کی مسلسل تردید کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی پارٹی چھوڑنے کی افواہ تھی وہ اس سے ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اور جس طرح سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس وقت انہیں جو بیانیہ سوٹ کرتا ہے وہ لے لیتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، مفاہمت کرتے ہیں، تو پھر ایسے میں شاہد خاقان عباسی کی بات کا مطلب کیا لیں کہ اصول پسندی کی سیاست پھر کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست دنیا کی تاریخ میں کبھی اصول پسندی کی بنیاد پہ نہیں ہوئی ہے، مکانہ بات ہے. اچھا، باقی اپنے اپنے فہم کا معاملہ ہے. بیانیے کا ہر ایک کا حق ہے اپنے طور پہ. اس کو پولیٹیکل بیانیے جو ہے یہ وہ بالکل اور چیز ہے. اس میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے، صدیوں کا ایک ویژن ہوتا ہے. یہ تو سلوگنز ہیں جن کو یہ ووٹ کو عزت دو تو فلانا کرو تو یہ کون سے بیانیے ہیں یہ جو کپڑوں کی طرح تبدیل ہوتے رہتے ہیں؟ یہ بیانیے نہیں ہیں میرے نزدیک، میری ذاتی رائے ہے. یہ سلوگنز ہیں، بڑکے ہیں، بکاؤ قسم کی چیزیں ہیں یہ ساری. اچھا، ویژن ہوتا ہے اس میں، بیانیے میں گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، وہ صدیوں کو کے لیے متاثر کرتا ہے. یہ تو دکانداری ہے. اچھا، رہ گیا آپ کا سوال تو نہیں بی بی، میرا نہیں خیال کہ کیسے بھی حالات ہوں اور کبھی بھی شہباز شریف چھوڑیں گے، اور اس کی وجوہات صرف سیاسی نہیں ہیں اور بھی بے شمار فیکٹرز ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شہباز شریف کے. اور اٹھنا ماننا لگا رہتا ہے. بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ گھریلو سا ایک دکانداروں کا، ایک کاروبار کا، ایک انڈسٹری کا. ہاں، اچھا بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بات کر چکا ہوں. جی میڈم سپیکر، مہربانی، آپ نے مجھے پھر مائک دیا، آپ کی مہربانی. میڈم سپیکر، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فطرت کیسے بدلے گی؟ یہ جو لوگ ہیں، یہ جیسے حسن نثار صاحب نے کہا ہے، تجارت پیسے کے زور پر آئے، مارشل لا میں پیدا ہوئے، اور ساری عمر انہوں نے جنیجو کو چھوڑا، بے نظیر کے خلاف ہو گئے، مشرف سے ڈیل کر لی، اس کے بعد دوسری مرتبہ اب طبی بنیادوں پر باہر چلے گئے. یہ بیانیہ یا نظریہ ان کا ہوتا ہے جو کھڑے رہیں. میری آپ نے بات نہیں سنی تھی، میں صرف اس لیے یاد دلانا کہنا تھا کہ مساق جمہوریت بی بی کے ساتھ کیا، مکر گئے. میمو گیٹ میں یوسف رضا گیلانی، یہ نواز شریف خود کہتے تھے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹروں کو ہٹانے کا رواج، ان کو خود ہٹایا جا کے. اچھا، ڈان لیکس میں خود اپنی قربانی دینی چاہیے تھی. بیانیے ان کے ہوتے ہیں، نظریے جو خود قربانیاں دے. پرویز رشید فاطمی صاحب کو کر دیا. انٹرویو مشاہد اللہ صاحب نے سنا ہے کہ خود ہی دلوایا اور خود ہی فارغ کر دیا. آئین شکنوں کو سزا ملے گی، کارگل کمیشن بنے گا، مشرف کو باہر نہیں جانے دینا، زرداری صاحب سے طے شدہ ناشتے کی میٹنگ کینسل کرنا، ایکسٹینشن پر دوبارہ ووٹ دے دینا، دھرنوں میں مولانا صاحب کو چیٹ کرنا، جعلی مینڈیٹ اور جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا، یہ بیانیاں بنائیں گے؟ ان کا کوئی نظریہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ پروگرام ہے، اور اس پر یہ سارے کوئی لاشعوری طور پر، کوئی شعوری طور پر کام کر رہے ہیں، اور ایک سکرپٹ میں آگے دونوں بھائیوں نے وہ چلا رہے ہیں. بیٹی بھی شامل ہے، بھتیجا بھی شامل ہے. کچھ بھی نہیں ہے. خدا کے لیے قائد اعظم کا بیانیہ تھا، نظریہ تھا، نیلسن منڈیلا صاحب کا بیانیہ تھا، نظریہ تھا، ماؤ زے تونگ کا بیانیہ تھا، نظریہ تھا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ان کا کیا کچھ بھی نہیں ہے. 0/0 = 0. ہنس ہنس کے میں پاگل ہو گیا ہوں نواز شریف صاحب نے جب کل ٹویٹ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیے. 10-15 سال بعد پھر ہمیں اسے ٹرک کی بتی کے پیچھے دونوں بھائی لگا رہے ہیں، اور ہم نے پھر لگ جانا ہے، پھر کہنا ہے میاں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر ان کو ووٹ دینا ہے، ہم نے پھر ان کو جتوانا ہے، پھر آپ اور میں نے ان کی آئین شکنیوں پہ، آئین شکنی
تو ہے تو عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں, آئین کا احترام کریں, مفروری ختم کریں, آ کے پیش ہو جائیں, ڈٹ جائیں, پھر بنے گا بیانیہ. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. بچے آپ کے آتے نہیں ہیں, آپ خود آتے نہیں ہیں. ایک لندن میں بیانیہ چل رہا ہے, ایک رائے وینڈ میں محلات, 25,000 کنال کا محل. کوئی خدا کا خوف کرے, ہم غریبوں پہ رحم کرو. کب تک بے وقوف بناؤ گے؟ کب تک ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھو گے؟ بس کر دو اب اللہ کے نام پہ, یا کم از کم اپنے بیانات ہی بدل لو, کوئی نیا پن لے آؤ لفظوں میں. وہی سڑے سڑے گلے لفظ, وہی دکانداریاں, وہی ہم, وہی یہ. چلیں, یہ آپ نے وہ ریما عمر صاحبہ والی بات کہہ دی کہ بیانیے میں کوئی نئی بات, کوئی نئی جان, کریٹیوٹی. بھٹی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایک اسکرپٹ کے تحت نون لیگ چل رہی ہے, کون آگے آئے گا کون پیچھے رہے گا یہ ڈیسائیڈڈ ہے, ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ نون لیگ چل رہی ہے. اس پہ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو رپورٹ کارڈ. نور مقدم قتل کیس کے بارے میں بات کریں گے جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس کیس کی جو تحقیق میں پیش رفت ہے, اس کی تفصیلات جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں, ان کو پڑھنا, ان کو ابزارب کرنا بہت مشکل ہے. اسی کیس سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کل پریس کانفرنس کے دوران ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے, جتنی کوشش کر سکتے تھے, شواہد اکٹھے کر سکتے تھے, وہ سب ہم نے کر لیا ہے. اب فیصلہ اس بارے میں عدالت نے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے, اسلام آباد میں اتنی زیادہ ایکٹیو لیڈیز ہیں, تو میں اب ملزم کو پولیس مقابلے میں مروا تو نہیں سکتا. سوال اس بارے میں یہ رکھیں گے کہ یار شیخ رشید کو ایسا بیان اس حساس معاملے پر دینا چاہیے تھا, اور کیا اس قسم کے کیسز کا واحد حل پولیس مقابلہ ہی ہے؟ آپشنز ہاں اور نہیں کے ہیں. ریما, سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. سارا بالکل جواب تو نہیں ہے, بلکہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز یا ماورا عدالت جو قتل ہے وہ حل کیا, وہ تو بلکہ ایک مسئلہ ہے, کیونکہ ہم اتنا یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اس طرح کے جو سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں یا جس میں ثبوت نہیں ہوتے کنوکشنز کے لیے, اس میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کی جاتی ہیں. اور اسی لیے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ابھی تک ہم نے اس کو اس کے سٹینڈرڈ یہاں تک نہیں لائے کہ کوئی بھی کہہ سکے کہ انصاف ہوگا ہر کیس میں, کیونکہ ہم نے ایزی آپشنز ہیں کہ یہاں سے اگر کنوکشن ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے چلو ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز ہی صحیح. لیکن جو وزیر داخلہ ہے, مجھے صرف یہ بات ان کی عجیب نہیں لگی, ان کا پورا جو کانڈکٹ تھا. ایک تو ان سے جب سوال کیا گیا تو وہ مسکرائے, بیچ میں وہ ہنسے, پھر انہوں نے کہا مجھے لگ رہی ہے ہم ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن نہیں کر سکتے, مقابلے میں نہیں مار سکتے کیونکہ اسلام آباد میں ایکٹیو لیڈیز ہیں. مطلب شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو اکثر پاس دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں, کیونکہ کہا جاتا ہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں, ان کو کون سنجیدگی سے لیتا ہے. لیکن یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. وہ انٹیریئر منسٹر ہیں. پاکستان میں خواتین کیا مرد بھی اس قتل کے بعد بالکل ہل کے رہ گئے ہیں. ایک اتنا کیپٹل میں آپ کے اتنا سنگین جرم ہوا ہے. ویسے بھی وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے یا خواتین بچیوں کے خلاف جو جرائم ہے اس ملک میں اتنے زیادہ اب رپورٹ ہونے لگ گئے ہیں, اور لوگ بھی باہر آ کے بات کر رہے ہیں. آپ کے جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کا احساسات ہیں اس وقت خواتین کے؟ اس طرح کی بات کر کے وہ فرینکلی انہیں انسلٹ کر رہے ہیں. انہوں نے آرام سے صرف ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے اور جو عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی. یہ باقی فضول باتیں انہیں کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ فرینکلی یہ دکھاتا ہے کہ سنجیدگی نہیں ہے جس ٹاپ آفیشلز جو ہیں ان میں جس طرح کی سنجیدگی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک طرف خواتین کو یہ احساس دلانا ہے کہ جو آپ کی ریاست ہے وہ انہیں پروٹیکٹ کرے گی, اور دوسری طرف جو ریاست کا رول ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل جو ہے وہ اس کا حق ہے, اور اس کیس میں بھی جو ملزم ہیں انہیں فیئر ٹرائل ملے گا اور پھر فیصلہ ہوگا. ان دونوں چیزوں میں بالکل فیل کیے ہیں شیخ رشید صاحب. ٹھیک ہے, حسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کچھ غیر ضروری الفاظ کا استعمال کیا, ان کا کانڈکٹ ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اتنا بڑا ہے, اسلام آباد میں بڑی ایکٹیو لیڈیز ہیں, تو کیا ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اگر اتنا پریشر نہ آتا تو شاید یہ پولیس مقابلہ ہی حل ہوتا اس کیس کا بھی, اور کیا ایسے کیس کلوز ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ جو قانونی موشگافیاں, فیکٹس اور حقیقت, ایکڈیمک بات, وہ تو بالکل علیحدہ ہے.
پاکستان میں تو اپلائی نہیں ہوتا. پاکستان میں تو آپ جانتے ہو، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، سپریم کورٹ کا ایک جج رو پڑا تھا کہ جس بندے نے انصاف کی دہائی دی تھی، کیس کیا تھا، اس کا پوتا کھڑا تھا اور اس کے بال سفید ہو چکے تھے. سو ان ڈیٹیلز میں جانے کی بجائے اپنے جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، جس کی طرف اشارہ ریما نے بھی کیا ہے، اس کے لیے کوئی کیمپین شیمپین کوئی چلتی ہے تو چلاؤ، ورنہ مزید 73 سال بھی عوام انصاف کے لیے روتے ترستے رہیں گے. اور ایک بات سن لو کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے، کسی نے سوچا سمجھا نہیں ہے، اگلی نسلیں ویسے ہی بھول گئی ہیں بنگلہ دیش والا کام کہ حضور نے کہا تھا کہ کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے. انتہا دیکھیں آپ، کون کیا کہہ رہا ہے، کفر پہ قائم معاشرہ تو زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ نہیں. اور ظلم کیا ہے؟ ناانصافی کا نہ ہونا. تو یہ مردہ سا ایک نظام ہے، سارے کا سارا چیمبروں کی دنیا ہے یہاں. پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو عدالت سے کیا مراد ہے، انصاف کسے کہتے ہیں، بریڈ کیا ہوتا ہے اور ہریڈ کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. ریالٹیز ہیں جو ان کی بات کرو میرے ساتھ. تو میں تو کوئی ٹیکنیشین نہیں ہوں، مستری نہیں ہوں قانون کا. صحیح. بھٹی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں شیخ رشید کے اس بیان کو؟ انہوں نے کہا ہم نے کوشش تو پوری کر لی ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بڑی ایکٹیو لیڈیز ہیں یہ اسلام آباد میں، سوشل میڈیا بہت بڑا ہے، میں پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا تھا. دیکھیے، معذرت کے ساتھ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یہ چونکہ مہذب معاشرہ نہیں ہے، جانوروں کا معاشرہ ہے، جہاں یہ وہ معاشرہ ہے جہاں قانون سے لوگ طاقتور ہیں. قانون طاقتور نہیں ہے، لوگ طاقتور ہیں. جہاں جھوٹی گواہیاں، پیسہ اور سوشل پریشر چلتا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کو کبھی کسی نے بہتر نہیں بنانا، نہ یہ باتیں کرتے رہیں گے، ہم روتے رہیں گے، لکیریں پیٹتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا. اسپیشل عدالتیں نہیں ہیں، اسپیشل پروسیکیوشن نہیں ہے، مقررہ وقت پہ سزائیں نہیں ہوتی. 80% مجرم بچ جاتے ہیں، 80%. لہٰذا میں اس حق میں ہوں کہ اس طرح کے مجرموں کو پولیس مقابلہ، معذرت کے ساتھ میرا دل نہیں کر رہا، لیکن اس حق میں ہوں. اگر سرے عام پھانسی نہیں آپ دے سکتے، اگر آپ ان کو نامرد نہیں کر سکتے، تو ان کو پولیس مقابلوں میں مارو خدا کے لیے. جو 9 سال کی بچی کو الٹا لٹکا کر چند دن پہلے مار رہے تھے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر چڑھا رہے تھے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی انسان ہیں. جو وہ چکوال کے ساتھ ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے بھیک مانگ رہی تھی اور اس کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہ لے گیا، بچہ بھی مار دیا، خاتون بھی مار دی، ریپ بھی کیا، وہ بھی انسان ہے، اس کے بھی انسانی حقوق ہیں. آج بھی مختارہ مائی کہتی ہے جب میں نکلتی ہوں باہر تو وہ کھانستے ہیں اور آپ مجھے آہستہ آہستہ کرتے ہیں. دھنیا چور 1000 روپے کا سپریم کورٹ سے ضمانت کراتا ہے، یہ آپ کا نظام ہے. 2 بھائی جب بری ہو جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو پھانسی چڑھ چکے ہیں. اور رانی سرگودا کے نوا کی 19 سال بے گناہی میں پھنس کے سزا کاٹ کے جاتی ہے، ہائی کورٹ اس سے معذرت کرتا ہے. پولیس مقابلے کرو، مارو ان جانوروں کو، کوئی ان کو ڈیفنس نہ دو، خدا کے لیے مارو ان کو، اپنی سوسائٹی سے نکالو. میں بھی بیٹی والا ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں گا؟ کس سے انصاف لوں گا؟ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اور رول جاؤں گا؟ کسی وقت کسی پریشر کی وجہ سے مجھے بٹھا دیں گے، مجھے ڈرا دیں گے اور میں بھی فارغ ہو جاؤں گا. کنوکشن ریٹ دیکھ لیں ان کا کیا ہے. اگلے دن یہ جو اگلا سوال تھا، اگلے دن خواتین قومی اسمبلی کی رو کے کہہ رہی تھی کہ سرے عام پھانسیاں دو. کب تک یہ نوحے اٹھاتے رہے گو، نور مقدموں کو اٹھاتے رہو گے؟ کب تک لاشوں پہ یہ وہ جس نے سر کاٹ کے ایک علیحدہ رکھ دیا اس کو آپ کہہ رہے اس کو سول ڈیفنس ملنا چاہیے، اس کو گولی ملنی چاہیے سرے عام، یا اس کو پھانسی ہونی چاہیے تاکہ آئندہ نہ ہو. خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کرو. یہ ملک جو ہے انارکی کی طرف جا رہا ہے. کیا جب غریب بندوقیں لے کے اٹھ کے آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کے خود کریں گے تب آپ کریں گے قانون آپ کا جاگے گا؟ جس کے پاس طاقتور ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، جو غریب ہے اس کو چھتر پڑ رہے ہیں اور ہر روز عزتیں لٹ رہی ہیں. اللہ کے نام پہ اس ملک پہ رحم کرو، خدا کے لیے اس ملک پہ رحم. یہ جانور ہیں، ان کے کوئی انسان نہیں ہے، ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. یہ باہر مغرب، یورپ، امریکہ، برطانیہ کے بھاشن نہ دے اللہ کے نام پہ.
ٹھیک ہے ریما، آپ کیا کہیں گی؟ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے اور یہاں پر ایسے جانور جو ایسے گھناؤنے جرم کرتے ہیں ان کے حقوق کی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ سر عام پھانسی پہ نہیں لٹکا سکتے تو پولیس مقابلے میں مار دیں۔ بھٹی صاحب کے مطابق مسئلے کا حل یہ ہے، اس طرح کی جو سوچ ہے سارا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ ہر روز یہاں خواتین، بچوں کے خلاف سینکڑوں جرائم ہوتے ہیں۔ آپ کس کس کو ماورا عدالت قتل کرو گے؟ ایونچولی آپ کو کورٹس میں ہی جانا ہے۔ آپ کو اپنا پورا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جس میں انویسٹیگیشن بھی ہے، جس میں پروسیکیوشن بھی ہے، پھر عدلیہ ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہر کیس میں انصاف مل سکے۔ بھٹی صاحب جو بات کریں وہ انصاف نہیں ہے، وہ جنگل کا قانون ہے۔ بھٹی صاحب چاہے چاہتے ہو پاکستان کو جنگل ہی ہمیں بنا دیں، لیکن میں تو یہ نہیں چاہتی۔ میں یہاں چاہتی ہوں قانون کی بالادستی ہو۔ بھٹی صاحب کو شاید آئین پڑھ لینا چاہیے۔ وہاں جو فیئر ٹرائل کا حق ہے، آرٹیکل 10A، اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ملزم جو جنسی تشدد کے لیے جس پہ الزام ہو یا جس پہ مرڈر کا الزام ہو، اس کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں ہر شہری کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے، اور انہی کو جو اکیوزڈ ہوتے ہیں، جو ملزم ہوتے ہیں، انہی کو تو فیئر ٹرائل چاہیے ہوتا ہے۔ جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اس کو آپ فیئر ٹرائل کا حق دے کے کیا کرو گے؟ تو ایک بار جو ہے اپنا آئین پڑھ لیجئے۔ اس کو جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے اس کو کہنا کہ وہ امریکہ برطانیہ کی بات کر رہا ہے، عجیب ہے۔ ہمارے آئین کا ہی حوالہ دے رہی ہوں، پڑھ لیجئے۔ میڈم اسپیکر، آخری بات، ایک سیکنڈ بھٹی صاحب، آپ نے بہت لمبی بات کی۔ دیکھیے، ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے اکثر دیکھتے ہیں اس طرح اینالسٹ جو ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ ہے وائلنس۔ ہم نے تشدد کو نارملائز کر لیا ہے۔ ہم یہاں انصاف کی تو بات بھی نہیں اب کرتے۔ اگر مسئلہ ہے عدالت کے نظام میں، اس کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ لوگ کر رہے ہیں، وہ اسی نظام کو بہتر بنانے کی ہر روز کوشش کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجیے۔ بہت سے وکلا ہیں، بہت سے پولیس کے لوگ ہیں، بہت سے ججز ہیں جو نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملیں۔ یہ ماورا عدالت قتل کر کے کیا کریں گے آپ؟ کیا حاصل کریں گے؟ اکثر کیسز میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جرم کیا کس نے ہے، اس میں آپ کس کا قتل کریں گے؟ جو انصاف کا نظام ہے یا جو عدالتیں ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہے نا تاکہ ثابت کیا جائے کہ جرم کس نے کیا ہے۔ اب اگر ایک بچی ہے، اس پہ جنسی تشدد کر کے اس کو مار کے کوئی پھینک گیا ہے، آپ کس کا قتل کریں گے؟ اگر آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے اس نظام پہ، تو پھر کیا آپ پکڑ کے 10 20 100 لوگوں کا قتل کر دیں گے جو اس محلے میں رہتے ہیں؟ عجیب بات ہے۔ اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنے لوگ کی بات کرتے ہیں، مجھے بہت خوف ہے کہ ہمارا معاشرہ انصاف کی ڈائریکشن میں نہیں جائے گا، وہ اور تشدد کی ڈائریکشن میں جائے گا۔ قانون کی بالادستی کی یہاں جو بات کرے گا اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو بلکہ جو مجرم ہے اس کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ ہم نے جو ڈیبیٹ ہے یہاں پہ، خواتین بہت ایک انسیکیورٹی کی کیفیت میں ہے۔ آپ نے انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ ریاست جو مجرم ہے انہیں سزا دے گی۔ ریاست تو ہنس رہی ہے، پہلے اس پہ تو بات کر لیں کہ اکثر لوگ ہنستے ہیں، وہ وکٹم کو بلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں خواتین کو اتنی عزت ملتی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ پہلے اس سوچ کو تو ختم کریں۔ یہ سوچ ختم کر لیں گے تو بہت سے جرائم خود ختم ہو جائیں گے۔ لیکن بس وہی ہم نے ریما کا کہنا ہے کہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تالیاں مل جائیں گی ایسی باتوں سے سارا کہ آپ قتل کر دو، لیکن انصاف نہیں ملے گا، اور نہ ہی یہ خواتین چاہتی ہیں۔ بالکل، آپ کے اس پوائنٹ کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ نے کہا ہے کہ سسٹم میں بڑے فلاز ہیں، اس کے ہی کرتے رہنا چاہیے، سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے، انصاف کی فراہمی یقینی ہونی چاہیے، ہمیں ان لائنز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریما نے یہ کہا ہے، اس پر بھٹی صاحب کا اور سہیل وڑائچ صاحب کا ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے۔ اس پر ریما نے جو اپنی سوچ رکھتی ہیں، جو اپنا ٹیک ہے، وہ ہمارے سامنے رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، جنگل کے قانون کے تحت معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ میں اب پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کیسز کا حل پولیس مقابلہ ہے یا اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنا ہی ایک دیر پا حل ہے اس مسئلے کا؟ میرا خیال ہے کہ تشدد کا جواب تشدد نہیں ہے، تشدد کا جواب انصاف ہے۔ اگر معاشرہ اور حکومت جو ہے وہ بھی وہی کرنا لگ پڑے جو مجرم کرتے ہیں، یعنی مجرم نے قتل کیا، آپ انہیں قتل کر دیں، تو پھر مجرم میں اور معاشرے میں اور حکومت میں کیا فرق رہ گیا؟
यही फर्क होता है कि मुजरम कोई जुर्म करता है लेकिन मुआशरा और हुकूमत इंसाफ करती है, वो बाकायदा ट्रायल करती है। दुनिया भर में सैकड़ों साल लगे हैं, पहले ये जुडिशल सिस्टम बना है, इंसाफ का सिस्टम बना है, अदालतें बनी है, इस्तगासा बना है, गवाह बने हैं, उनके सामने ट्रायल होता है। ये सारी इंसानी सोच मुजरमों के लिए भी बनी है। वहाँ कानूनी तरीके से, निज़ाम इंसाफ के तरीके से, कानून से, वाशत से, बर्बरियत से कत्ल करना, ये तो माशरा फिर हर जगह टिक्कियां लग जाएंगी, लोग खुद फांसियां देना शुरू कर देंगे। जैसे कि हमारे माशरे में खुद लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं और खुद मुजरम को सजा देने लग पड़ते हैं। ये तरीकेकार गलत है। जब इस मुल्क में आइन बन गया, जब इस मुल्क में कानून मौजूद है, तो आइन और कानून के मुताबिक ही सारे फैसले होने चाहिए। और चाहे कोई मुजरम हो, चाहे कोई मासूम हो, उसको आइन के मुताबिक ट्रीट करना है। और अगर मुलजम ने ज्यादती की है तो आप ज्यादा बेहतर इंसाफ और कानून के साथ, ज्यादा तवज्जो से, ज्यादा मेहनत से उसके खिलाफ, ज्यादा हरकरेजी से उसके खिलाफ मुकदमा बनाए ताकि वो बच ना सके, लेकिन उसको भी फेयर ट्रायल दिया जाए। लेकिन आप उसके खिलाफ ऐसी गवाहियां लाएं, ऐसी साइंटिफिक फोरेंसिक गवाहियां लाएं मौका मिलना चाहिए। उसको तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया जा सकता। भट्टी साहब, देखिए मैडम स्पीकर, रीमा साहबा के सारे जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए और उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तालियां नहीं चाहिए। खुदा के लिए ये मत सोचें कि मैं तालियां बजवाने के लिए कह रहा हूं कि सरेआम लटका दो तो फलाना कर दो। दूसरी बात है जंगल का कानून। जंगल के कानून को इस हमारे कानून से ना तशबीह दें। जंगल में फिर भी कुछ कानून होते हैं, लाज होते हैं, शेर जंगल का बादशाह होता है, फलाना होता है। हमारा तो उससे भी निकल गया है, हम उससे भी वस्ट हो गए हैं। तीसरी बात है खवातीन चाहती हैं, नहीं चाहती खवातीन। जिन खवातीन की, जिनकी बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, जो जिनकी अपनी इज्जतें लुटी हैं, जो रोज इस्तेसाल का शिकार हो रही हैं, वो नहीं चाहती। वो अपने सामने इन दरिंदों को, इन वैश्यों को मरते देखना चाहती हैं, फांसी पे लटके देखना चाहती हैं, इनकी लाशें देखना चाहती हैं। और आखिरी बात है आइन। आइन मुझे ला के दो। आइन आज मैं किताबचा लेके घर जाऊंगा, अपनी हांडी में डालूंगा और वो आलू मटर पक के मेरे बच्चों को खिला देगा। मेरे बच्चों को आइन ने तालीम दी, बच्चों को मेडिकल सहूलतें दी आइन ने, बच्चों को बाकी इंसाफ मिल रहे हैं आइन। इसी आइन के तहत बता रहा हूं ना, धनिया वाला सुप्रीम कोर्ट में करता है। एहतरामे रमजान में 5 दिन की सजा होती है एक बंदे को लाहौर नौलखा के पान फरोश को, और 5 साल वो जेल में रहता है। 5 साल 5 दिन की सजा। ओ खुदा के लिए फिर अपना निजाम तो बेहतर कर लो। अगर हम बुरे हैं, हमारी सोच बुरी है, तो अपना निजाम बेहतर कर लो। अपना निजाम भी कोई नहीं बेहतर करता। इधर भी हम मारे जा रहे हैं, रोजाना इज्जतें लुटी जा रही हैं, तबाही फिरी जा रही है, और फिर हमें बोलने भी नहीं देते। राय अपनी अपनी होती है। मैं तो कहता हूं सरेआम फांसी दो, पुलिस मुकाबले करो, इनको मारो दरिंदों को। ये इंसान नहीं है। रीमा, आप बताइएगा, आप कुछ कहना चाह रही हैं भट्टी साहब के कमेंट पर? सारा भट्टी साहब की जो कमेंट है उसमें तजाद है। एक तरफ वो कहते हैं कि आप सरेआम फांसी दो, जो कि एक सजा है। सजा से पहले एक पूरा मरहला होता है जिसमें आपको कन्विक्शन चाहिए होती है, अदालत जो है वो फिर सजा सुनाती है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में मार दो, ट्रायल से पहले ही मार दो। तो वो चाहते क्या है? अगर वो सजा पे बात करनी है, सजा पे बात कर लेते हैं। अगर इस प्रोसेस पे बात करनी है कि ट्रायल होना भी चाहिए या नहीं, तो उसमें भी भट्टी साहब जो है वो एक केस को लेके बैठ गए हैं। अक्सर केसेस में तो हमें नहीं मालूम होता कि किसने जुर्म किया है, तो आप मुजरिम को ढूंढेंगे कैसे? अगर भट्टी साहब पे खुदा न खास्ता कोई इल्जाम लगा दे कि भट्टी साहब ने कोई जुर्म किया है, क्या पुलिस आके उनका भी इनकाउंटर करते? मैं तो चाहूंगी भट्टी साहब के भी हकूक जो है वो महफूज रहें, क्योंकि सिर्फ इल्जाम लगाने के ऊपर आपके हकूक जो है वो खत्म नहीं हो जाते। इस तरह की बातें करके हम हर शहरी को एक इनसिक्योरिटी की कैफियत में डाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी इल्जाम लगा के फिर ये तवक्को कर सकता है कि पुलिस आपको आके मार दे। ट्रायल का मकसद ही ये होता है कि आपने जिसने जुर्म किया है उसको ढूंढना है, पता करना है किसने जुर्म किया है। ये ट्रायल का मकसद है। तो भट्टी साहब जो कह रहे हैं क्या वो हम पे भी अप्लाई करेंगे कि कोई भी इल्जाम लगा दे पुलिस आके मार दे? ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी बात ये,
اگر حسن ہم صاحب، آپ چاہتے کیا ہیں سمجھتے نظام میں کیجیے۔ بہتری آئے، سارا اگر بہتری آئے نظام میں، تو ہم سب کو جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے اس میں ریاست سے یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ آپ انویسٹیگیشن مضبوط کریں، آپ جوڈیشری میں جو مسائل ہیں انہیں حل کریں۔ یہاں بیٹھ کے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ پولیس جو ہے وہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکسیکیوشنز کرے۔ یہ ہم مسئلے کا حصہ بن رہے ہیں، حل نہیں بن رہے۔ تو میں فرسٹریشن سمجھتی ہوں، لیکن یہ کہنا کہ خواتین چاہتی ہیں کہ یہاں پہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکزیکیوشنز اور پولیس مقابلوں میں لوگ مرنا شروع ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا یہ۔ پلیز اپنا جو بھی پلیٹ فارم ہے رسپانسبلی ہمیں استعمال، پہلی بات ہے چاہتے ہیں، دوسری بات ہے اگر مجھ پر ایک الزام لگتا ہے، ایسا الزام لگتا ہے خدا نہ خواستہ میں کرنا چاہتا ہوں، سب کو ایک میں لاٹھی میں کرو۔ کوئی طاقتور مرے گا تو نیچے پتہ چلے گا نا، قانون طاقتوروں کے لیے بھی ہے، کیوں نہیں کرتے خدا کے لیے؟ طاقتوروں کو تو آپ چھوڑ دیتے ہو، طاقتوروں کے آگے تو ہمارا نظام جھکا ہوا ہے۔ آپ کب تک ان کو ڈھونڈتے رہو گے؟ کب تک ڈھونڈتے رہو گے؟ اب میری بات سن لینا، آپ چپ کریں، میں نے آپ کی چپ کر کے بات سنی ہے، آپ بھی چپ کر کے تھوڑا سا صبر پیدا کریں اپنے اندر۔ بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ میں تضاد ہے، تضادوں سے بھری سوچ ہے۔ یعنی کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ 40 سال چلانا چاہتی ہیں ایک زیادتی کے مجرم کو، 40 سال وہ لمبا ڈیفنس میں چلتا رہے، دادے کا ملزم، پوتا، پوتے کا اگلا پوتا، کون کس کو سزا ملے گی اس نظام میں؟ جب بھی کسی نے کسی کا تھوڑا سا پیچھا کیا ہے، نہیں ہونا یہ سسٹم امپروو، طاقتور نہیں چاہتا کہ یہ سسٹم امپروو ہو، نہیں کرے گا کوئی سسٹم امپروو، دیکھ لیجئے گا، کر لیں اگلے، میں بھی ادھر ہوں، ریما صاحبہ بھی ادھر ہیں، سہیل صاحب بھی ادھر ہیں، دیکھ لیں گے یہ سسٹم امپروو۔ کیوں کریں گے؟ طاقتوروں کو یہ سسٹم انڈے بچے دے رہا ہے، ہمیں مار رہا ہے، ان کو تو کچھ نہیں، ان کو تو کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے گرفتاری سے ان کو بتائیں، ان کو تو صبح ضمانتیں مل جاتی ہیں، 50 روپے اسٹامپ پیپر پہ وہ باہر چلے جاتے ہیں، ان کو کیا لگے اس سسٹم سے؟ ان کے لیے تو بہت اچھا سسٹم ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم مر رہے ہیں۔ جواب نہیں دیا کہ اگر ان پہ کوئی الزام لگائے کیا ان کا بھی پولیس مقابلے میں قتل ہو جانا چاہیے؟ الزام نہیں، اگر صرف الزام کی بنیاد پہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو کیا اللہ نہ کرے میں ظاہر جعفر کی جگہ خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے، نہیں ملنی چاہیے؟ اور الزام اور مجرم میں، ملزم اور مجرم میں، خدا کے لیے یہ جو کیس جس کی شیخ رشید بات کر رہے تھے اس میں الزام لگا ہوا ہے، نہیں ہم تو دیکھ لیجئے گا آگے جب کیس چلے گا ہائی کورٹ پہ، سپریم کورٹ ریما کا کہنا یہ کہ فیئر ٹرائل ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ نہیں، ان کو فیئر ٹرائل نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد ہے ان کو فیئر ٹرائل، آپ کی اسپیشل عدالتیں ہوں، اسپیشل پراسیکیوشن ہو، مقررہ وقت کے اندر سزا ملتی ہو تو مانا، 40 سال مقدمے چلتے ہیں، بحث کی جا سکتی ہے۔ ماورا عدالت قتل کرنا ایک فرق بات ہے، آپ مختلف 3-4 مختلف باتیں کر رہے ہیں اس پر۔ آپ تھوڑے سے باہر ہم جب نکلتے ہیں نا یہ اسلام آباد اور بلیس سوسائٹیوں سے، تو جہاں تھوڑا سا یہ دیکھ لیں جن کو ہم آج اچھے پولیس افسر کرتے ہیں، انہوں نے کیسی پولیسنگ کی ہے، کیسے جرائم کو ختم کیا ہے۔ ایک ملزم 10ویں مرتبہ چھوٹ کے آتا ہے، اہم چیز یہ ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے، ایجوکیشن میں، گورننس میں، کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اگر مجرم ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسی نوٹ پہ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔